अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। फ़लस्तीन की सूरत हाल जो है वो दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही है और आपको मालूम है कि गज़ा में इस वक़्त जो सूरत हाल है वो बहुत ही मख़दूश हो चुकी हुई है और इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशंस जो हैं वो अपने कंसर्न्स का इज़हार कर रही हैं कि वहाँ पे जो सूरत हाल है ये नाक़ाबिले बयान भी है, नाक़ाबिले बर्दाश्त भी है और इस लिहाज से नाक़ाबिले बर्दाश्त है कि ह्यूमन लेवल पे इस तरह की कैटास्ट्रॉफ़ी जो है वो शायद ही किसी ने अभी पिछली 1 सदी में कम से कम देखी हो कि जो यहाँ पे हालात चल रहे हैं। और अभी जो हम देख रहे हैं उसमें हॉस्पिटल्स के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, उस पे जो बच्चे हैं, जो प्रीमैच्योर डेथ्स हो रही हैं उनकी, जो भी बच्चे पैदा हुए हैं वो उनकी जो हालत है वो बड़ी ख़तरनाक है क्योंकि अल-शिफ़ा हॉस्पिटल, अल-कुद्स हॉस्पिटल के ऊपर इसराइल ने हमला कर दिया हुआ है और उनको बिसीज कर लिया हुआ है। अब बिसीज करने का मतलब ये है कि ना उनको फूड मिल रही है, ना उनको दवाइयाँ मिल रही हैं, बल्कि मैं अभी देख रहा था कि वहाँ पे जो बच्चों के लिए फ़ॉर्मूला मिल्क चाहिए होता है, वो नहीं मिल रहा उनको और वो जो बच्चे हैं उनकी ज़िंदगी जो है वो ख़तरे में है। ये जो हॉस्पिटल हैं, अल-शिफ़ा वग़ैरह ये गज़ा के बड़े हॉस्पिटल्स में से हैं और इसमें ये सूरत-ए-हाल है कि ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइज़ेशन है, वो ये कह रही है जी कि हमारा जो राब्ता है वो अल-शिफ़ा हॉस्पिटल से कट चुका हुआ है। आप ज़रा अंदाज़ा लगाएँ कि जहाँ पे राब्ता इनका भी नहीं हो रहा, तो वहाँ पे क्या सूरत-ए-हाल होगी और कहा जा रहा है कि हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ पे जो हैं, वो पनाह लिए हुए भी हैं। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये एक बहुत ही सीरियस सिचुएशन जो है वो बन चुकी भी है और उसमें हम देख रहे हैं कि जो लाइफ़ है, वो एट स्टेक है इस वक़्त। इस वक़्त जो दुनिया में हम देख रहे हैं कि मुज़ाहरे भी हो रहे हैं। लंदन में आपने देखा कि 3 लाख से ज़्यादा लोगों ने वहाँ पे मुज़ाहरा किया है। अगरचे उसके बाद जो है, चूँकि राइट विंगर्स जो जो उसके उसके खिलाफ थे, ख़ास तौर पे ये जो वहाँ पे वज़ीर दाखिला बनी हुई हैं जो इंडियन नज़ाद हैं, उनकी जो बैकिंग कर रहे हैं लोग, उन्होंने भी वहाँ पे मुज़ाहरा किया और 126 से ज़ायद जो प्रोटेस्टर्स थे, क्योंकि वो लड़ाई कर रहे थे उनके लोगों के साथ, तो उनको उन्होंने गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। तो ये सूरत-ए-हाल वहाँ पे हो रही है, बाकी जो मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ हैं, वहाँ पे सब जगहों पे बहुत बड़ी-बड़ी तादाद में जो है मुज़ाहरे हो रहे हैं, सिवाय पाकिस्तान के या मुस्लिम वर्ल्ड के। मुस्लिम वर्ल्ड तो आपको पता ही है, वो तो सिर्फ़ एक नशिस्तन दो, गुफ्तन दो, बर्खास्तन के मिस्ताक हमारे जो ग्लोब ट्रॉटिंग प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, वो इस वक़्त वहाँ पे पहुँचे हुए हैं सऊदी अरब में और वहाँ पे भी एक ऐसी फ़ुज़ूल किस्म की वहाँ पे होगी और कोई उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो भी वहाँ पे आपको एक मुश्तरका एलामिया नज़र आएगा, वो सिर्फ़ एक बात की हद तक होगा, उसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं होगा। नेतन्याहू जो हैं, उन्होंने ये कहा है कि जी हम अपोज़ करेंगे कि अगर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जिसको पीए कहते हैं, वो अगर उसका कंट्रोल दे दिया जाए गज़ा का उसको, तो वो नहीं मानेंगे, वो कहते हैं कि नहीं, ये हम इसको खुद देखेंगे और ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, अब दूसरी ये सूरत-ए-हाल ये है कि जो इसराइल है, उसने कहा है कि जो हॉस्पिटल्स में बच्चे हैं, उनको हम इवैक्यूएट कर लेंगे। अब पता नहीं वो अगर इवैक्यूएट करने की उनको इजाज़त मिलती है, तो वो इवैक्यूएट करके उन बच्चों को कहाँ पे ले जाएँगे या अपने माँ-बाप से उनको जुदा कर लेंगे, क्या होगा? ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क है जो अगर उन्होंने लेके गए तो क्या होगा? अच्छा, साथ-साथ हम देख रहे हैं कि जो अंडर सीज हॉस्पिटल्स हैं, उसमें बहुत ही मखदूश सूरत-ए-हाल है। जैसे मैंने आपको बताया कि पूरी दुनिया से लोग जो हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे किसी न किसी तरीके से अपने जो लव्ड वन्स हैं, उनसे राब्ता हो सके, लेकिन राब्ता नहीं हो पा रहा क्योंकि उस वक़्त उस जो सारी लाइट वगैरह है, इंटरनेट है, वो सारा कट चुका हुआ है और मुख्तलिफ जो सूरत-ए-हाल इस हवाले से बताई जा रही है, वो बहुत ही मखदूश सूरत-ए-हाल है। अब इसमें जो हमारी जो मुस्लिम उम्मा है, वो क्या कर रही है? उनके पास ऑप्शंस क्या हैं? क्या से क्या वो कह सकते हैं अपना इसराइल को या अमेरिका के साथ जो इनके ताल्लुकात हैं, क्योंकि ये सारे पिट्ठू तो अमेरिका के हैं। तो ये क्या कर सकते हैं, उनके साथ बात कर सकते हैं या एक कम से कम सीज़ फायर का ऐलान जो है वो करवा दिया जाए, तो वो भी बड़ी बात है। क्योंकि इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल है वो बड़ी कैटास्ट्रॉफ़िक है, क्योंकि हॉस्पिटल्स बंद हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर जो लोग हैं उनकी मैं अभी देख रहा था कि डॉक्टर्स ने कहा है कि हमारे पास चंद लम्हात बाकी रह गए हैं हमारी ज़िंदगियों के और हम मरने जा रहे हैं। अब यहाँ से अंदाज़ा लगाएँ कि ये पूरी जो बड़ी-बड़ी जंगें होती हैं उसमें भी हॉस्पिटल्स के ऊपर कोई अटैक नहीं करता। और मैं देख रहा था कि जो अल-शिफ़ा हॉस्पिटल है, उसने कहा कि हमारे पास 600 इन पेशेंट्स हैं और 37 प्रीमैच्योर बेबीज़ हैं, प्रीमैच्योर बेबीज़। आप ज़रा अंदाज़ा लगाएँ। 17 पेशेंट्स जो हैं वो आईसीयू में हैं। 600 जो पेशेंट्स हैं वो पोस्ट ऑपरेटिव केयर के लिए वहाँ पे चाहिए हैं और उनको ज़बरदस्त किस्म की इस वक़्त जो है वो फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, लेकिन कोई सुन नहीं रहा उनकी बात और सब कुछ वो चल रहा है। एक एक ऐसी सिचुएशन जो कि हॉरिफाइड जो आप कह लें कि एक बहुत ही खतरनाक सूरत-हाल बन चुकी हुई है। इसमें जो हमारे मामलात हैं, उसमें क्या किया जा सकता है, हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं?
ان تفصیلات کے اوپر تجزیہ کرنے کے لیے اور ان کو ایک ریفرنس دینے کے لیے میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. ہسٹورین ہیں اور بہت زبردست ان کی گفتگو ہوتی ہے, آپ ان کو پسند کرتے ہیں. جناب شاہ صاحب السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیا حال ہے جناب؟ خیریت ہے؟ میں نے تو سمجھا کہ شاید پتہ نہیں بھائی کسانہ ناراض ہو گئے ہیں. وہ تو 15 منٹ پہلے جب آپ کا فون آیا تو میں نے کہا ناراض نہیں لگتا ہے, مصروف بہت ہے. نہیں جناب آپ کی مصروفیت تو آپ کی ہے اور میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ ٹائم ہمیں دے دیتے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ ذرا تھوڑا سا مجھے یہ بتائیں شاہ صاحب کہ یہ جو صورتحال میں ابھی بتا رہا تھا اپنے ناظرین کو, اس صورتحال میں کیا ایسی کمپلشنز ہیں جن کی وجہ سے اسرائیل جو ہے وہ کسی کی بات نہیں سن رہا اور نہ ہی کسی کی بات مان رہا ہے. ایون اس کا جو بینیفیکٹر ہے, جو اس کا پیٹرن ان چیف ہے امریکہ, وہ اس کی بھی بات نہیں سن رہا اور پوری دنیا کو اس نے ایک بالکل سوچا ہوا کہ ہم نے ان کی بات نہیں مانی. کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلے پروگرام میں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا کہ ان کی پیچھے بائبل بیلٹ والے ہیں, یہ ہے وہ ہے. میں نے بہت اس مسئلے کے اوپر غور کرتا رہا ہوں ایکچولی, کیونکہ آج کل ایشو ہی ایک ہے جو دل دماغ کے اوپر چھایا ہوا ہے کہ واٹ ایگزیکٹلی از دا ریزن کہ ہر چیز کے باوجود اسرائیل جو ہے وہ رکتا نہیں ہے, سیز فائر نہیں کر رہا. کسانہ صاحب, میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں, مے بی یو ایگری اور یو ڈونٹ ایگری, وہ یہ ہے کہ اسرائیل کا جو تکبر ہے, غرور ہے, انونسبلٹی ہے, نمرودیت ہے, شیطانیت ہے, وہ خاک میں مل گئی ہے. وہ جو حماس کے 1500-1600 بندے تھے, انہوں نے اس کا بیڑا غرق کر دیا ہے. اب اس کو کوئی وہ Israel is unable to reconcile with what has happened. اور دوسرا آج کل مسئلہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ بھئی آپ کے پاس سارا میڈیا ہے, ویسٹرن میڈیا ہے, آپ بڑے مطلب آپ کی بڑی مضبوط لابی ہے, بٹ دا کویسچن از کہ ایک سیکنڈ کی خبریں تو پوری دنیا کے اندر سپلیش ہو رہی ہیں. یہ وہ زمانہ تو نہیں ہے کہ جس میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے 1111 میں ان کی ڈیتھ ہوتی ہے تو انہوں نے 2 کتابیں لکھی تھی, بڑی مشہور ہے ہسٹری کے, میں ہسٹری کے ریفرنس سے آپ کو بتا رہا ہوں. وہ تھا ایمز آف فلاسفرز, دوسری تھی انکوہرنس آف فلاسفرز, یعنی بے ربط قسم دا ہونا. سر یہ کتاب جو انکوہرنس آف فلاسفرز تھی, یہ بغداد کا زمانہ ہے, یعنی ایباسائڈز کا. یہ مسلم اسپین میں 100 سال کے بعد پہنچی ہے. اب جو ہے 1 سیکنڈ کے اندر ہر چیز جو دنیا کے آگے سامنے آ رہی ہے, لائیو آ رہی ہے. اب اس کو چھوڑیں, چلو وہ تو پرانی بات ہے 1111 کی صدیوں کی. یہ میرا خیال ہے کہ دیکھیں نا, راجہ رنجیت سنگھ نے 1799 میں لاہور فتح کیا, 1838 میں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو 1849 میں چیلیاں والا کی لڑائی ہوتی ہے گجرات کی, آپ کے علاقے کی, اور سکھوں کی, انگریزوں کی, اور سکھ بہت بڑی جواں مردی سے لڑے لیکن مار کھا گئے. سر یہ میں نے, میرے ایک کولیگ ہیں, ان کے والد محترم اکرم رانجھا. ویسے میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بڑی آپ کو بھی یاد ہوگی, یہ جو چلیاں والا میں وہ جنگ ہوئی ہے نا, وہ چلیاں والا کے جو گاؤں ہے اس کے اندر ایک بہت بڑا مینار بنا ہوا ہے اس کی یاد میں. تو انگریز جو ہیں وہ ابھی بھی وہاں پہ آتے ہیں. ہاں جی بالکل. اچھا, وہ میرے ایک کولیگ ہیں, ان کے والد محترم فوت ہو گئے, اکرم رانجھا ایڈوکیٹ تھے, بہت خوبصورت تو کہانیاں لکھتے تھے. پچھلی دفعہ میں نے کہانی پڑھی, وہ کہتے ہیں کہ چیلیاں والا کی لڑائی جو تھی, اس کی خبر دریا کے پار جہاں یہ رانجھے رہتے تھے, اکرم رانجھا اس کا نام تھا, وہاں اس کی اطلاع 3.5 مہینے بعد پتا چلا کہ بھئی اب ہمارے حکمران سکھ نہیں بلکہ انگریز ہیں. تو یہ جو ہے نا, یہ میرا مطلب کہنے کا ہے یہ کہ جو اس کی جو خاک میں مل گئی, میں ہسٹری سے ہی, کیونکہ میں اس کا ایک ادنا طالب علم ہوں, میں 2-3 مثالیں دوں گا کہ یہ خاک میں ملنا کیا ہے. کہتے ہیں نا اسرائیل کی عزت خاک میں مل گئی, وہ کہیں گے ہماری تو نہیں ملی. وہ ہے مہاراجہ رنجیت سنگھ, یہ پنجاب اور کشمیر اور تبت تک اور آج کا جو کے پی اس علاقے کا بہت بڑا حکمران تھا. یہ 3 چیزوں کا بڑا شوقین تھا. نمبر 1 خوبصورت عورتیں,
ہر کوئی ہوتا ہے. نمبر 2 بہت اعلیٰ عرفہ گھوڑے. لیلا گھوڑی کو ریکور کرنے کے لیے اس نے 12,000 اپنے بندے مروا دیے اور کئی بلین روپیز اس زمانے کا سکہ جو کیا, اور وہ لیلا جو ہے لاہور میں لے آیا. اینی ہو, تیسری چیز جو تھی مین وہ تھی وہ دنگل کراتا تھا. ہر سال ایک گرینڈ دنگل ہوتا تھا, مہاراجا خود اس کو اس میں چیف گیسٹ ہوتا تھا. ایک دنگل ہوا جس میں ایک پہلوان تھا جو کئی سالوں سے, جس کو کہتے ہیں نا کہ انبیٹیبل, جس سے دنیا پاس چلتے ہوئے ڈرتی تھی, تو وہ دوبارہ جیت گیا دنگل میں. اب وہ مہاراجا کے پاس کھڑا ہے انعام و کرام کے لیے, تو مجمع میں سے ایک لڑکا 15-16 سال کا اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ مہاراجا آپ اس کو انعام سے دینے سے پہلے میں اس کے ساتھ کشتی لڑنا چاہتا ہوں, میں اس کو چند منٹوں میں اکھاڑے سے باہر پھینک دوں گا. مہاراجا نے کہا اے کون ہے بھائی؟ اس نے اس کو پہلوان کو کہا جاؤ اس چھوکرے کی جا کے مرمت کرو, اس کی ہڈی بوٹیاں توڑو, پھر آؤ میرے پاس دوبارہ. وہ پہلوان جو تھا وہ اکھاڑے میں گیا میری طرح مٹکٹا ٹک 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 کرتا اپنے تکبر غرور میں. تو چند منٹ گیا, اس لڑکے نے اس کو چند سیکنڈ میں اٹھا کے اکھاڑے سے باہر پھینک دیا. یہ پتا کون تھا؟ ہری سنگھ, جو بعد میں جس کو ہری سنگھ نلوا کہتے ہیں, جس نے ایک دفعہ شیر مارا تھا اور اس کا نام پڑ گیا ہری سنگھ نلوا. یہ وہ ہری سنگھ نلوا ہے جس نے 1831 میں 1831 بنتا ہے سید احمد اور شاہ اسماعیل کو شکست دی تھی بالا کوٹ, دونوں شہید ہوئے تھے. اور کے پی کی خیبر پختونخوا کا جو شہر ہے نا, جو ضلع ہے ہری پور, یہ ہری پور نلوا کے نام کے اوپر ہے. آپ میری بات سمجھ گئے نا؟ تو یہ ہے کہ اس نے اس پہلوان کی عزت خاک میں ملا دی 2 سیکنڈ کے اندر. میں ایک اور آپ کو مثال دیتا ہوں, یہ یعنی عزت کو وہ اس سے بھی زیادہ ریلیونٹ ہے ہسٹری کی. 1901 میں جاپان کا پھڈا پڑ گیا اس کے روس کے ساتھ. اب روس کی اتنی بڑی امپائر, بالٹک سے لے کے پیسیفک تک 11,000 کلومیٹر کی لمبائی, مطلب انبلیویبل, انتھنکیبل, اور جاپان 3 چھوٹے چھوٹے جزیرے. تو جاپان والے ذرا پریشان ہوئے. انہوں نے اپنا جو ٹاپ ڈپلومیٹ تھا, ایٹو اس کا نام تھا, ITO, انکم ٹیکس افسر نے ایٹو, ITO, پتہ نہیں اس کو کیا وہ سپیل کرتے ہوں گے. اس کو سینٹ پیٹرزبرگ بھیجا. سینٹ پیٹرزبرگ زمانے میں ان کا رشیا کا کیپٹل ہوا کرتا تھا. وہ وہاں پر اس کا کہتا ہے کہ میں جو بادشاہ کو ملوں نکولس سیکنڈ کو, اور کہوں کہ ہم لوگ ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے مسئلے کو حل کریں, ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے. سر وہ 3 سال وہاں پر رہا. وہ بادشاہ نے تو کیا ملنا تھا, جو چھوٹے چھوٹے لیول کے میری طرح کے کوئی افسر تھے, وہ بھی اس کو گھاس نہیں ڈالتے تھے, چکر دیتے رہتے تھے اور کنسیلڈ قسم کا تمسخر اڑاتے تھے. تو 3 سال کے بعد وہ واپس آ گیا کہ یہ جنگ ہونی ہے. اس کے بعد جو جیپنیز امبیسڈر تھا اس نے بھی بڑی کوشش کی کہ یہ معاملہ ٹل جائے, لیکن بہرحال معاملہ ٹلا نہیں. روس کا بحری بیڑا, ذرا گزارش سنیے, روس کا بحری بیڑا بالٹک کی طرف سے, بالٹک کی جو ویسٹرن سائڈ کے اوپر جو اوشن ہے, جس کے ساتھ وہ ڈنمارک اور فن لینڈ اور سویڈن اور ناروے اور روس کا حصہ ہے, وہاں سے چلا 18,000 میل کا سفر کر کے ساؤتھ افریقہ کے اوپر سے یہ عمان, اس کے بعد یہ انڈونیشیا میں سے کراس کر کے, تو جس جگہ ٹینشن تھی نا اس کو توشیما بے کہتے ہیں, یہ کوریا اور جاپان کے درمیان کا پانی تھا, وہاں پر وہ پہنچا 6 مہینے کا سفر کر کے. اب جاپانیوں نے پتا ان کا کیا کیا, جب وہ وہاں پر پہنچے ہیں محترم کسانہ صاحب, 45 منٹ کے اندر انہوں نے ان کے سارا آرمیڈا تباہ کر دیا. 8 ٹاپ ناچ دنیا کے جہاز جنگی, 12 ان کے جو تھے وہ ایک اور جہاز, اور 8 ڈسٹرائر, 26 جہاز ان کے ختم کر دیے ٹوٹل سارا 45 منٹ کے اندر. اس کو کہتے ہیں تکبر, غرور, فرعونیت کو خاک میں ملانا. ایک چھوٹی سی مثال میں, اور وقت زیادہ ہو گیا ہے,
دیتا ہوں. ہاں نہیں میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا ہم ذرا چونکہ ٹائم بھی کم ہے میں چاہوں گا کہ ذرا اس کا مجھے ذرا بتا دیں کہ کمپلشنز کیا ہیں, کیا مسئلہ ہے کہ کوئی ان کو اس قابل نہیں سمجھ رہا کہ جناب اسرائیل جو ہے وہ کسی کو اس قابل نہیں سمجھ رہا کہ اس کی بات مانی جائے, اس کے اوپر عمل بھی کیا جائے. کمپلشنز کیا ہیں؟ سر بات یہ ہے, اسرائیل کا تو ٹوٹل جو آج تک تھا وہ تھا اس کی انوینسیبلٹی, اور وہ کہ دھڑام سے گر گئی. میرے بات جو ہے وہ کہتا تھا کہ یہ میزائل جو ہوتے ہیں بھیا تو مچھر بھی نہیں گزر سکتا جو میرے پاس جو سارا کچھ ہے, آئرن ڈوم وغیرہ جو ان کا تھا. بالکل. اور وہ واقعی لوگوں کا امپریشن یہی تھا, میں خود پڑھتا رہا ہوں تو یہی تھا, بندہ بڑا امپریس ہوتا تھا. اب وہ خاک میں مل گیا, جس نے میں نے آپ کو مثال دے کے کہا ہے. ٹھیک. 1948 میں اسرائیل آزاد ہوتا ہے, اب تک اس نے $628 بلین جو ہیں وہ امریکہ نے اس کو ایڈ میں دیے ہیں. $3 بلین ویسے ہر سال دیتا ہے, ہر سال لے لیتا ہے. پچھلے 5 سالوں کے اندر اسرائیل نے اپنی فوج کو فردر اپڈیٹ کرنے کے لیے, مضبوط کرنے کے لیے $80 بلین خرچ کیے ہیں. آپ ذرا امیجن کریں. 2022 کے اندر اس نے جو اسلحہ ایکسپورٹ کیا تھا, یعنی یہی جو ساری ٹیکنالوجی ہے کہ جی اس جیسا کچھ نہیں دنیا میں, وہ $12.5 بلین ایک سال میں کمائے تھے. یہ تمام چیزیں جو ہیں آر لنکڈ ود ہز انوینسیبلٹی. آپ کو یاد ہوگا کہ 1994 کے اندر ایک امریکن پریزیڈنٹ, اس کے پاس ایک پاور ہوتی ہے, اس کو کیا کہتے ہیں, ڈرا ڈاؤن پاور. یعنی عام حالات میں تو جاتا ہے نا کہ کانگریس کے اندر بل پاس ہوتا ہے, ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو سینٹ پاس کرتی ہے, اور اس کے بعد ہوتا ہے سارا پیسے ویسے کا. ایک ہے ان کے پاس پاور کہ بھئی اگر کبھی کوئی کرائسس آ جائے تو امریکن پریزیڈنٹ ہیز دا پاور کہ اس کو جتنا مرضی آگے بھیج دے. 1994 میں بل کلنٹن نے, سر آپ ذرا ڈیپتھ دیکھیے ان کے ریلیشن شپ کی, 1994 میں بل کلنٹن نے اسرائیل کو 50 F-16 طیارے فری آف کاسٹ دیے تھے. جب اس نے آرڈر کیا تو اس کے اپنے لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس انوینٹری میں طیارے نہیں ہیں F-16. انہوں نے کہا جو امریکہ کے اپنے طیارے ان میں سے 50 نکال کے دے دو. اب یہ نوٹ کریں, یہ انوینسیبلٹی کا جو ہوا بنا ہوا تھا, اور جو امریکہ جس کے پیچھے تھا, جس کا خیال تھا کہ اب ہم اس کے ذریعے میں پورے مڈل ایسٹ کے ہر جگہ کے اوپر میں مطلب میرا حکم چلے گا, دونوں کا جو ہے نا جو عزت جو تھی یا آپ کہہ لیں انوینسیبلٹی وہ خاک میں مل گئی. اور یہ وہ چیز ہے جو اسرائیل کو سونے نہیں دیتی. ان کا ہر چیز آپ یہ کہیں دریا برد ہو چکی ہے. اب وہ جتنی مرضی بندے مارے, 10 نہیں, اللہ نہ کرے میری زبان سے نکلنے لگا, 10 لاکھ کو مار دے, اسرائیل وہ اسرائیل نہیں رہے گا جو پہلے تھا. ٹھیک ہے نا جی. تو بیسیکلی یہ کہ جو اس کا جو امیج تھا وہ سارا جو ہے وہ شیٹر ہو چکا ہے. وہ نہیں ہے جو تھا, جو کہہ کے وہ تجارت کرتا تھا, جو کہتے جس کے بھئی آپ نے کبھی یہ جو کیا نام ہے اس کے اسرائیلی نیتن یاہو, پچھلے 12 سال کا پرائم منسٹر ہے, یہ مختلف سٹیپس کے اوپر, اس کو کبھی چلتے دیکھا ہے؟ میں نے زندگی میں اس بندے جتنا مغرور انسان نہیں دیکھا. I have never seen it. شاید آپ نے دیکھا ہو. اس کا جو گھٹیا بھی ہے, اس کی گردن کے اندر, جس کو کہتے ہیں نا پنجابے میں سریا اس کی گردن کے اندر. آپ کو ایک اور میں بات بتاؤں اس کی, یہ جو جب جاتا ہے نا امریکہ تو یہ اپنے کپڑے ساتھ لے جاتا ہے جو پچھلے 2 مہینے کے نہیں نا دھلے ہوئے ہوتے ہیں, تو یہ وائٹ ہاؤس میں وہاں سے ان کی لانڈری سے دھلوا کے لے کے آتا ہے. اندازہ لگائیں. یہ پیسے اپنے خرچتا ان کپڑوں کے اوپر بھی نہیں ہے, ان کی ڈرائی کلیننگ کے لیے. یعنی اس کی حالت دیکھ کے اور آگے امریکہ کی حالت دیکھ کے جن کے وائٹ ہاؤس میں یہ کپڑے دھلواتا ہے. تو یہ دس از دا ریزن. تو اس میں مجھے ذرا تھوڑا سا چاہوں گا کہ ہم تھوڑا سا فوکسڈ رہیں اس میں. ایک چیز مجھے بتائیں کہ یہ جو صورتحال ہے اب, اس میں امریکہ کی بات ہو رہی ہے, اسرائیل کی بات ہو رہی ہے, دونوں اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں, ایک دوسرے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. اب یہ جو پرولونگ کر رہے ہیں غزہ کی پوری سچویشن کو, اس میں ان دونوں کے لیے کیا بینیفٹس ہو سکتے ہیں, اسٹریٹجک بینیفٹس؟ دیکھیے حالات تھوڑے سے زیادہ کمپلیکیٹ ہوتے جا رہے ہیں. دنیا میں جو ڈیمونسٹریشن ہو رہی ہیں پچھلے سال, آپ نے دیکھا ہوگا کہ must be knowing کہ لنڈن میں رات جو ہوئی ہے, کل جو ہوئی ہے, جی اس میں نے ابھی بتایا وہاں پہ اپڈیٹس میں
بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ ہاں 8 میری 2 بیٹیاں اور ایک نواسی جو برمنگھم نوٹنگھم یونیورسٹی میں میڈیسن کی طالبہ ہے وہ وہاں سے آئی ہوئی تھی, دونوں بیٹیاں گئی ہوئی تھی. تو یہ اندازہ لگا. چیزیں ان کو ہلا کے رکھ رہی ہیں ان لوگوں کو. لیکن what they are now trying to do, نمبر 1 پہلے ان کا خیال تھا کہ ہم اسٹریٹ اوے غزہ کو انیکس کر لیں, ویسٹ بینک کو انیکس کر کے لوگوں کو وہاں سے نکال دیں. وہ مشکل نظر آ رہا ہے. اب امریکہ جو بھی اوپر سے کہے بر اندر سے وہ چاہتا ہے کہ یہ کنٹینیو کرے تاکہ اس کا جو امیج پہلے خاک میں مل گیا ہے وہ دوبارہ قائم ہو کہ نو یہ وقتی تھا. یہ اسرائیل جو ہے اسٹل ویری ویری اسٹرانگ اینڈ وی اسٹینڈ ایٹ ہز بیک وداؤٹ کوئی سیکنڈ کنسیڈریشن. ہم اس کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں اور ارد گرد کے لوگوں کو اس ریجن کے اندر جتنے ہیں ان کو اس کی بات ماننی پڑے گی. دس از واٹ دے آر ٹرائنگ ٹو کنوے ٹو دا ورلڈ. ٹھیک ہے. اچھا, لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں, میں آتا ہوں OIC کے اجلاس کے اوپر بھی اور عرب لیگ کا جو مشترکہ اجلاس ہو رہا ہے, لیکن ایران نے شاہ صاحب ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ انیویٹیبل ہے کہ اب یہ جو جنگ ہے یہ ایکسپینڈ کرے گی, کیونکہ جس طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو معاملات ہیں یہ تو اگر یہ یہاں پہ نہ رکے تو دیکھیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ حوثی باغی جو ہیں انہوں نے شروع کر دیا ہے اٹیکس. اسی طرح انہوں نے لبنان میں اٹیک کیے ہیں, اسرائیل نے ویسٹ بینک کے مختلف علاقوں پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے, اس پہ اٹیک کیے ہیں. تو یہ جو صورتحال بن رہی ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں چائنا وغیرہ جیسے جو ممالک ہیں وہ چپ کر کے, رشیا وغیرہ یہ چپ کر کے بیٹھے رہیں گے اور تماشا دیکھتے رہیں گے؟ میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ نے یہ اس طرح کا سوال کیا تھا, میں نے عرض کیا تھا ابھی چائنا کی تو پالیسی بندہ جب سٹڈی کرتا ہے, میں نے اس کی 1-2 کتابیں پڑھی ہیں. یہاں پر میرے ایک دوست ہے ایمبیسڈر حسن جاوید, وہ چینی زبان بھی بہت پڑھی ہوئی, انہوں نے پڑھاتے بھی ہیں, ان کی لکھی ہوئی. چائنا کا تو بندہ پڑھ کے حیران ہو جاتا ہے. وہ تو اتنے ٹھنڈے اور اتنے لمبی پلاننگ کرنے والے ہیں. رشیا جو ہے, ہم رشیا کو پہلے لیتے ہیں. رشیا کا میں نے عرض کیا تھا ان کا سب سے بڑا ایسٹ جو ہے مڈل ایسٹ کے اندر وہ سیریا ہے, اور سیریا کی بارڈر لگتا ہے اس کے ساتھ, اسرائیل کے ساتھ. اگر اسرائیل ایکسپینڈ کرتا ہے لبنان سے آگے سیریا کی طرف, ایکچولی تو یہ سارا ایشو, سارا علاقہ جو ہے پرانا پیلسٹینہ ہی ہے نا. آپ سیریا لے لیں, جارڈن لے لیں, لیبنان لے لیں, اور یہ سارے کا سارا علاقہ. تو رشیا کیسے خاموش رہ سکتا ہے؟ اٹ از امپاسبل, کیونکہ رشیا بذات خود بہت بڑی پاور ہے, بہت بڑی پاور ہے, پرٹیکولرلی نیوکلیر فیلڈ میں. تو اس کے پاس نیوکلیر ایسڈ جو ہے وہ امریکہ سے 1.5 گنا زیادہ ہیں. اور میں فرینکلی آپ کو بتاؤں, میں چونکہ میری تو بہو رشین اوریجن کی ہے, وہ کہتی ہے کہ ابو یہ رشیا جو سائنس اور ٹیکنالوجی میں ان کا جو سٹینڈرڈ آف ایجوکیشن ماسکو یونیورسٹی کا ہے, یہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کتنا ہائی ہے. اٹ از ناٹ لیس ان اینی ریسپیکٹ دین اینی بیسٹ آف دا بیسٹ یونیورسٹیز آف امریکہ. وہ خاموش نہیں رہ سکتا. چلیے, اس کے بعد اگر یہ آگے چلنا شروع ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر تو یہ ڈنڈا پکڑ کے کامیاب ہو گئے. کامیاب ہونے کے بعد جو انڈیا سے انہوں نے کوریڈور بنانا ہے, انڈیا, مڈل ایسٹ, جارڈن, اسرائیل اور آگے یورپ جانا, وہ تو بن جائے گا. Do you think sir China can stand this? چائنا کے BRI جو ہے وہ تو اس کی سافٹ پاور کی بنیاد وہ ہے. تو الٹیمیٹلی گاڈ فاربڈ اگر کسی قسم کی کمپلیکیشن آتی ہے تو چائنا ہیز ٹو سائڈ ود رشیا. لیکن وہ پاسبلٹی ہے جس میں اللہ نہ کرے ہو, جس میں میرا ہم سارے چلے جائیں گے, اوپر چلے جائیں گے. کیونکہ وہ ظاہر ہے نیوکلیر کا اس میں بہت بڑا چانس ہو سکتا ہے. لیکن آخر میں صرف مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو مسلم امہ ہے سو کالڈ, ہماری جو اس وقت ان کی اجلاس بھی ہو رہا ہے, بلکہ میں ابھی ایک چینل کے اوپر دیکھ رہا تھا کہ اس میں بڑی ہیڈ لائن لگی ہوئی تھی کہ جناب مسلم امہ کا اتحاد اور مسلم امہ کا ایک یک طرفہ جناب زبردست قسم کا ایک پلان سامنے آ گیا ہے. سعودی عرب میں میٹنگ ہو رہی ہے مسلم امہ کی اور بڑا زبردست اتحاد ہو رہا ہے. تو یہ جو اتحاد سو کالڈ ہے,
اس میں ابھی تک ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا. ہمارے جو گلوب ٹراٹنگ پرائم منسٹر صاحب ہیں جو کبھی سینٹرل ایشیا میں ہوتے ہیں, کبھی سعودی عرب چلے جاتے ہیں, پھر کبھی ادھر ادھر ہوتے ہیں, سوائے انتخابات کے وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ جو ان کا کام تھا وہ تو یہ تھا کہ وہ اپنے الیکشن کروائیں اور گھر چلے جائیں, وہ تو انہوں نے کیا نہیں. اب یہ جو وہاں پہ او آئی سی کا اور عرب لیگ کا مشترکہ اجلاس ہو رہا ہے, اس سے آپ کو کچھ امید ہے کہ مسلم امہ کچھ کہہ سکے گی اسرائیل کو, یا یہ بھی نشستن دو گفتن دو برخاستن کی طرح گھر واپس آ جائیں گے؟ کسانہ صاحب, آپ نے اتنی زندگی گزاری ہے, میں نے تو آپ سے فرصت ڈبل گزار لی ہو. انسان کی زندگی میں بعض اپرچونٹیز آتی ہیں جن کو اگر آپ نے اویل کر لیا تو آپ بہت آگے نکل گئے. کہتے ہیں نا کہ آپ نے سمندر میں ٹائڈ کے ساتھ چلو تو آپ ساحل تک پہنچیں گے. بڑے اختلافات ہیں, ایک تو یہ شیعہ سنو اختلاف جو ہے لے کے بیٹھ گیا اسلام کو, مسلمانوں کو, اسلام کو نہیں, کہ جی فلاں کو بننا تھا, فلاں وہ بابا جو بن گیا یا نہ بن گیا دفع کرو اس چیز کو, آگے مستقبل کو دیکھو, تمہیں تو کھاتے جا رہے ہیں اگلے, تم اسی چکر میں پڑے ہوئے. اینی ہاؤ, اگر یہ دس از اے گاڈ گیون اپرچونٹی فار دا مسلم ورلڈ اکٹھے ہو کے ایک سٹیٹمنٹ دینے کا, فرم سٹیٹمنٹ, وہ کیا ہے؟ وی دا مسلم کنٹریز یونائٹڈلی ہم اس چیز کا نوٹس دے رہے ہیں اسرائیل کو کہ وہ 3 سے لے کے 7 دن کے اندر اندر جنگ بندی کرے, 2 نیشن اسٹیٹ کو ایکسیپٹ کرے, ادروائز وی اینڈ بلاک اس کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشن جنہوں نے ریکگنائز کیا ہوا ہے وہ ڈرا ہو جائے گا, اور ٹریڈ ریلیشن ختم کر دیں گے, ہر قسم کا ختم کر دیں گے. مجھے یہ بتائیں, اسرائیل کا ایک جو منسٹر ہے جس نے کہا تھا ہم بم مار دیں گے, نیو کر دیں گے, ہاں جس طرح ہمارے کہتے ہیں ہم نے بم بنایا, وہ کس کے اوپر بم مار دو گے؟ 1 کے اوپر, 2 کے اوپر, 10 کے اوپر؟ تم تو ہو سارے کے سارے دنیا کے 1 کروڑ 1.5 کروڑ, تو مسلمان ہیں 1 ارب 40 کروڑ, آپ کیا کریں گے؟ بات یہ ہے, کہتے ہیں نا کہ لک سمائل ایٹ دا بریو. میرا جو ایک اپنا جٹکا ویو ہے نا وہ یہ ہے کسانہ صاحب, یہ جو مسلم ورلڈ کے بادشاہ اور ڈکٹیٹر ہیں, نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں کچھ نہ کچھ بہت پازیٹیو کرنا پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بادشاہ سلامت یا ڈکٹیٹر صاحب یا کوئی جرنیل صاحب, وہ تو اپنی جگہ کو گھبرائے ہوئے ہو سکتے ہیں, یا ان کی مطلب وہ دخل نہیں دینا چاہتے یا ڈرتے ہیں, مگر عوام کے اندر جو ہے نا وہ آگ لگی ہوئی ہے ان کے سینوں کے اوپر, پوری مسلم ورلڈ میں انکلوڈنگ دا مڈل ایسٹ. اگر یہ کچھ نہیں کریں گے تو گاڈ فاربڈ یہ بہت آگے نکل جائے گی بات, ٹھیک ہے نا جی. اس لیے ان کو کرنا پڑے گا, کچھ نہ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. تو یہ جو کرنا پڑے گی آپ بات کر رہے ہیں, اس میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں ایک کیلسنس نظر آ رہی ہے. خاص طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہماری جو پاکستانی حکومت ہے وہ بھی اس میں کوئی ایکٹیو رول نہیں پلے کر رہی ہے. اور خاص طور پہ ہمارے جو پرائم منسٹر, میں نے جیسے پہلے کہا کہ ان لائک پریویس گورنمنٹس, جو ہماری کے ایک زمانے میں گورنمنٹس ہوا کرتی تھیں, مسلم امہ میں ہمارا ایک کردار ہوتا تھا, لوگ ہم سے پوچھ کے چلتے تھے. اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا کوئی کردار ہی نہیں رہ گیا, پاکستان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے, وہاں پہ جا کے صرف ایک اٹینڈنس تو ہو جاتی ہے, لیکن اس وقت جو لیڈنگ رول ہے وہ اس وقت ترکی, ایران اور سعودی عربیہ ادا کر رہے ہیں. ہمارا کوئی رول ہی نہیں ہے. سر آپ نے اگر اپنے پاؤں کاٹ لیے ہیں تو آپ تو کھڑے نہیں ہو سکتے, چل ہی نہیں سکتے, تو آپ رول کیا پلے کریں گے؟ رول تو وہ پلے کرتا ہے جو چل کے اپنے قدموں کو چل سکے, جس کا جسم مضبوط ہو, چل سکے. آپ صبح اٹھ کے دوڑ لگانے جاتے ہیں, کبھی کبھی بتاتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی, تو آپ ماشاءاللہ اپنے جسم کو سیٹ کر رہے ہیں. ہم نے تو اپنے پاؤں کاٹ دیے ہیں, تو پاؤں کاٹا ہوا جو پوسٹر کے اوپر بیٹھا ہوا بندہ جو ہے وہ کیا کرے گا؟ میں پچھلے پروگرام میں مطلب ایکچولی میں کیا کہوں, میں بڑا کمزور دل کا آدمی ہوں. آئی اسٹارٹ کرائنگ وین آئی سے دس تھنگ. میں کہتا ہوں او بھائی مسلمانوں, پاکستانیوں, سنبھل جاؤ, اپنے آپ کو اندر سے مضبوط کرو. تو کیا ان کے آپ کے آنسو تو نکلتے ہیں, کیا ان کے آنسو خشک ہو چکے ہوئے ہیں؟ ان کے اوپر تو جذبات ہی نہیں ہے. آنسو تو اس کے نکلیں گے جس کے جذبات ہوں.
ان کے تو جذبات ہی نہیں، ٹھنڈے ہیں. مجھے یہ بتائیں پاکستان کے بڑے بڑے جو لیڈر ہیں ان میں سے کون سا بندہ ہے جس نے اس ایشو کو پر میں دیکھیے میں ایک اور آپ کو بات بڑا کلیئر کر دوں. آپ یقین جانے میں نہ حماس کی فیور میں ہوں نہ میں اسرائیل کی. میں جو بات کرتا ہوں میں انسان کی بات کرتا ہوں. مجھے جو دکھ ہو رہا ہے نا غزہ کے اوپر یا فلسطین کے اوپر، یہ اس نہیں کہ میں مسلمان ہوں. مسلمان بھی تو 3600 حرکتیں کر دیں، مسلمان کو اتنے کون سے اچھے ہیں. ہسٹری نکال کے دیکھیں، انہوں نے جتنا ایک دوسرے کا بیڑا غرق کیا یہ وہ بھی تو ہے نا. یہ انسان کی تذلیل ہے، انسان کی. آپ یہ جو لندن کی ڈیمونسٹریشن کا جس کا ذکر کیا ہے وہاں پر لوگ یہودی بھی تھے، وہ کہتے ہیں انسان انسان انسان. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ جو ہمارے لوگ ہیں یہ تو مطلب زیرو پلس زیرو از ایکول ٹو زیرو. ہاں یہ لمحہ فکریہ ہے ہماری مسلم امت کے لیے بھی ہمارے لیے بھی. میں عرض کروں کہ ہمارا کون سا پولیٹیکل لیڈر ہے جس نے کھڑے ہو کے کہا ہو، اول تو ان کو پتہ ہی نہیں، مطلب بولنا بھی بڑا مشکل ہے، جنہوں نے کہا ہو کہ یہ ایشو جو ہے اس کے اوپر ہمارا یہ ویو پوائنٹ ہے. نو ون. آپ مین حکمرانوں کو تو چھوڑیے، باقیوں نے کیا کہا؟ ابھی تک کچھ بھی نہیں کہا. یہ جو مولوی حضرات ہیں جس میں سارے ہی شامل ہیں، جو چاند دیکھتے ہوئے 6-7 گھنٹے ایکسپلین کرتے ہوئے بتا دیتے تھے، چپ ہیں سارے کے سارے، سارے چپ ہیں، نظر ہی نہیں آ. صحیح بات. گندے ہو گئے ہیں، گندے ہو گئے ہیں سارے. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنا ایک رول ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. ثانا صاحب یہ جو پاکستان ہے نا، کبھی اس کے اوپر انشاءاللہ پروگرام کریں گے. اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہوا ہے کہ پاکستان والوں کو خود نہیں پتا ہمیں کتنا نوازا ہوا ہے. ہمارے پاس ہوتا تو اس کی قدر کرتے. ہو میں کہتا ہوں اس پہ ہم انشاءاللہ ایک علیحدہ سے پروگرام کریں گے اور تفصیل سے آپ کی جو کہ بہت زبردست قسم کے تجربات اور آپ کے مشاہدات ہیں ان کے اوپر ہم نے ایک علیحدہ سے بھی پروگرام کرنا ہے انشاءاللہ، بلکہ ایک سیریز کریں گے تو اس پہ بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے. اسلم شاہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. اور آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتوائے خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا. مجھے اسراق ثانا کو اسلم شاد صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے. جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ. وعلیکم السلام. اللہ حافظ.